नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफ़ीक़ से सूरह तौबा आयत नंबर 16 to 29 करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए वर्ड देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हसीब तुम समझ रखा है अन के तुतरकू तुम छोड़ दिए जाएंगे वलम्मा हालांकि नहीं ये अलमिल्लाह जानता है अल्लाह ताला अल्लज़ीना उन लोगों को जो जाहदू जिहाद किया मिनकुम तुम में से वलम और नहीं यत्तखीज़ू उन्होंने बनाया मिन दूनिल्लाहि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवाय वला और नहीं रसूल ही उसके रसूल के वला और नहीं अलमोमिनीन मोमिनों के वलीजा दिली दोस्त वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहू तआला खबीरुम खबर रखने वाला है बीमा साथ उसके जो तामलुन तुम अमल करते हो। मा काना नहीं है दिल मुशरिकीन लिए मुशरिकीन के अयु अम्मुरु कि वो आबाद करें या तामीर करें मसाजिद अल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला की मस्जिद को शाहिदीना गवाह बनते हैं अला ऊपर अनफुसिहिम अपने नफ्सों के यानी ख़िलाफ़ अपने नफ्सों के बिलकुफ्र साथ कुफ्र के उलाइका यही लोग हबितत ज़ाया हो गए आमालुहुम उनके अमाल वफ़ी और में यानी वफ़िन्नार यानी आग में हम वो खालिदून हमेशा रहने वाले इन्नमा बेशक जो यामुरू आबाद करते हैं मसाजिद अल्लाह ताला के घर को मन आमना जो ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला पर वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर वाक़ामस्सलाह और क़ायम की नमाज वाअतज़ ज़का और ज़कात अदा की वलम और नहीं यख्शा डरें इल्ला सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़आसा तो उम्मीद है उलाइका यही लोग अन के यकूनु हो वो मिनल मुहतदीन हिदायत पाने वालों में। अजाल तुम क्या बना लिया तुमने सिकायता पानी पिलाना अलहाजी हाजियों को व इमारता आबाद करें अल मस्जिद अल हराम मस्जिद अल हराम को कमन मानन उसके आमना जो ईमान लाया बिल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला पर वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर वजाहदा और जिहाद किया फ़ी सबीलिल्लाही अल्लाह ताला के रास्ते में ला यस्तऊन नहीं वो बराबर हो सकते इंदल्लाह अल्लाह ताला के पास वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहू तआला ला यहदी नहीं हिदायत देता अलकौमल ज़ालिमीन ज़ालिम कौमों को अल्लज़ीना आमनो और वो लोग जो ईमान लाए वहाजरू और हिजरत की वजाहदू और जिहाद किया फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला के रास्ते में बि अम्वालिहिम साथ अपने मालों के व अनफुसिहिम और अपने नफ्सों के आज़मो अब ज़्यादा बड़ा है दर्जा में इंदल्लाह अल्लाह ताला के पास व उलाइका और यही लोग हुमुल फाइज़ून वही कामयाब होने वाले हैं। युबश्शिरुहुम खुशखबरी देता है रब उनको बिरहमती साथ अपनी रहमत के मिन्हु उसकी तरफ से व रिज़वान और रज़ामंदी व जन्नातिन और बागात लहुम लिए उनके फ़ीहा इसमें नईम मुक़ीम नेमतें हैं क़ायम रहने वाली खालिदीना फ़ीहा हमेशा रहेंगे उसमें अबदा हमेशा हमेशा इन्ना बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला इंदहु पास उसके अज्र है अज़ीम बहुत बड़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ऐ लोगो जो ईमान लाए हो ला तत्तखीज़ू ना तुम बनाओ आबाअकुम अपने बापों को व इख्वानकुम और भाइयों को अपने औलिया दिली दोस्त इनिस्तहब्बु अगर वो मोहब्बत करें अल कुफ्र को अलल ईमान ऊपर ईमान के वमन और जो कोई यतवल्लाहुम दोस्त बनाएगा मिनकुम तुम में से फ़उलाइका तो यही लोग हुमुज़ ज़ालिमून जो ज़ालिमों में से है। कुल कह दीजिए इनके काना है आबाउकुम अपने बाप व अबनाउकुम और बेटे तुम्हारे व इख्वानुकुम और भाई तुम्हारे व अज़वाजुकुम और बीवियाँ तुम्हारी व अशीरातुकुम और तुम्हारे ख़ानदान व अम्वाल और माल इख्तरफ़्तुमूहा क्या तुमने उनको
उनको वो तिजारतुन और तिजारत की तखशौना तुम डरते हो कसादहा घाटे से उसके व मसाकिनु और घर तरजौनहा तुम पसंद करते हो उनको अहब्बा ज़्यादा इलैकुम तुम्हारी तरफ से मिनल्लाहि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से व रसूलिही और उसके रसूल से ज़्यादा व जिहादिन और जिहाद से फ़ी सबीलिही रास्ते में उसके फ़तरब्बसु तो तुम टाल मटोल करते हो हत्ता यहाँ तक के याति अल्लाह आ जाए अल्लाह ताला का बे अम्र ही फ़ैसला उसका वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन यानी ला यहदी नहीं हिदायत देता अलकौम कौम को अल्फ़ासिक़ीन फ़ासिक़ों की लक़द अलबत्ता तहक़ीक़ नसरकुमुल्लाहु मदद की तुम्हारी अल्लाह ताला ने फ़ी मवातीना मौक़े पर फ़ी में मवातीना मौक़े पर कसीरा बहुत से व यौमा और दिन हुनैन के इस जब अजबत को पसंद आई तुमको कसरतुकुम कसरत तुम्हारी फलम पस ना तुगनी पस ना काम आई अनकुम तुमको शयन कुछ भी वसाक़त और तंग हो गई अलैकुम तुम पर अल अर्दु ज़मीन बीमा बावजूद उसके रहबत कुशादा कर दी सुम्मा फिर वल्लै तुम मुँह मोड़ गए तुम मुदबिरीन पीठों से सुम्मा फिर अंज़लल्लाहु नाजिल की अल्लाह ताला ने सकीनत उसकी अला ऊपर रसूल ही उसके रसूल के व अलल मोमिनीन और ऊपर मोमिनों के वानज़ला और नाजिल किया जुनूद लश्कर उतारे लम तरोहा नहीं तुमने देखा उनको व अज़्ज़ब और अज़ाब दिया अल्लज़ीना उन लोगों को जो कफ़रू कुफ़र किया वज़ालिका और यही है जज़ाउ बदला अल काफिरीन काफिरों का सुम्मा फिर यतूबु मेहरबान होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिन बाद इसके ज़ालिका वो अला ऊपर मन यशा जिसको वो चाहता है वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफ़ूरुर रहीम माफ़ करने वाला मेहरबान है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ऐ लोगो जो ईमान लाए हो इन्नमा बेशक जो अलमुशरिकून मुशरिकीन नजसुन नापाक है फ़ला तो ना यखरबू ख़रीब आए मस्जिद हराम के बाद आमिहिम साल के हाजा ये व इन और अगर क़िफ़ तुम डर हो तुमको ऐलतन मुफलिसी का फ़सौफ़ा तो अन करीब युग़नीकुमुल्लाह गनी कर देगा तुमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिन फ़ज़्लिही ही अपने फ़ज़ल से इन शाह अगर उसने चाहा इन्ना बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलीम जानने वाला है हकीम हिकमत वाला है क़ातिलु क़ताल करो अल्लज़ीना उन लोगों को जो ला युमिनून नहीं ईमान लाते बिल्लाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर वला और ना बिल यौमिल आखिरी आखिरत के दिन पर वला और ना युहर्रिमूना वो हराम ठहराते हैं मा हर्रमल्लाह जो हराम किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने व रसूलुहु और उसका रसूल वला और ना यदीनूना नहीं दीन बनाते दीन हक़ को मिनल्लज़ीना उन लोगों में से जो ऊतुल किताब जो दिए गए किताब हत्ता यहाँ तक के यूँ तो दे दें जिज़िया अय्यद्दीन हाथ से वहुम और वो सागिरून छोटे बनकर रहेंगे यानी मुसलमानों के अंडर रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा वर्ड टू वर्ड यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम तफसीर की तरफ चलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत 16 में फरमा रहे मुसलमानों की आजमाइश ज़रूर होगी। अम हसिब तुम अन तुतरकू का मतलब क्या है? क्या तुम ख्याल करते हो कि बिला आजमाइश के छोड़ दिए जाओगे? ऐ मोमिनो क्या हम तुम्हें यूं ही छोड़ देंगे और ऐसे उम्र के साथ तुम्हारी आजमाइश नहीं करेंगे जिनसे ज़ाहिर हो जाएगा कि सच्चे कौन हैं और झूठे कौन हैं। और भी तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जाना ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किया और अल्लाह और इसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली तो उसने ही बनाया, बल्कि वो ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर अल्लाह और इसके रसूल के हमदर्द और खैरख्वाह है। और इनसे यहाँ दो किस्मों में से एक ही का जिक्र पर इक्तफा किया गया है। अब इस आयत में मोमिनों से क्या कहा जा रहा है? बग़ैर आजमाइश किए और इम्तिहान किए, यानी अल्लाह ताला मोमिनों को जिहाद के ज़रिए आजमाएगा। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से यानी तुम्हें छोड़ दिया जाएगा कि तुम ईमान ले आए? नहीं। जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाएंगे कलमा पढ़ने से? नहीं, बल्कि उसके लिए अल्लाह ताला अपनी जान से माल से आजमाएगा। और जो कि अल्लाह का कलमा तौहीद बुलंद करने के लिए जिहाद करता है ना, तो वो भी देखना चाहेगा अल्लाह ताला। जिसका जैसा ईमान का लेवल होगा वैसा
ان کو درجات دے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے تو واقف ہے، لیکن عام انسانوں کو بھی بتا دے کہ کون اللہ تعالیٰ کا مخلص مومن بندہ ہے اور کون منافق ہے. کیونکہ اکثر لوگ انسان سامنے تو اچھی باتیں کرتے لیکن ہمارے بد پیچھے کیا کرتے نہیں پتہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ لوگوں کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا فرماتا. تو اپنے رشتہ دار، ماں باپ، اولاد وغیرہ ابھی کفر میں مبتلا ہے، اور جو ایمان لائے ان کی بہت بڑی آزمائش تھی ہے. وہ ایمان کو اہمیت دیتے یا رشتہ داروں کو اہمیت دیتے، وہ دیکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ. اور پچھلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انبیاء پر بہت سخت آزمائش آئی تھی جو ان کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی. آخر وہ سوال کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی. لیکن الحمدللہ آج ہمارے سے اتنی بڑی بڑی آزمائشیں تو ہیں نہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہیں جیسا ہونا چاہیے. جس کے جتنے بڑے درجے ہوں گے ان کی اتنی سخت آزمائش ہوگی. ایمان کے بھی درجات ہیں نا، تو ایمان کا جس کا لیول جتنا زیادہ ہائی ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ آزمائے گا. جان سے، مال سے، اولاد سے، بیماری سے، مصیبت مشاکل سے، ہر طریقے سے آزمائش ہوگی. مگر ایمان کو بھی ضرور مگر ایمان کی بھی ضرور آزمائش کی جاتی ہے کہ کون صرف اللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاطر سب کچھ قربان کر سکتا ہے، کون اپنی دلی خواہشات کا پیرو ہے. یعنی ولیجہ کا مطلب کیا ہے؟ گہرے دوست، دلی دوست کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ کفار مشرکین کو دلی دوست نہ بنائے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے صاف طور سے منع کر دیا گیا ہے. لہٰذا یہ بھی ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے جس کے ساتھ ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جس کے ساتھ جاب کر رہے ہیں، ان کو ہم زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، ان کو زیادہ امپورٹنس دے کے ان کو دلی دوست بنا لے رہے ہیں، ان سے ہم ہر چیز اپنی پرسنل شیئر کر دیتے. یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا. اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھی ہمیں آزمایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں کیا ہم زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھنا ضروری ہے. یعنی یہ مثال کے طور پہ یہاں پر جہاد تھا، ہجرت تھی، زکوٰۃ ادا کرنا تھا، حج وغیرہ کرنا تھا. تو ان چیزوں میں کیا تھا؟ جان بھی لگتی تھی اور مال بھی لگتا تھا، تو دونوں سے آزمایا جا رہا. تو ایمان کے درجے بتا دیے گئے ہیں. مومن کے لیے سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد دوسرا رسول، پھر تیسرا مومن ہوتے. تب یہ تین چیزیں کافروں کے ساتھ کاروبار کرنا، پڑھائی اور پڑوس میں رہتے ہوئے ان کے دلی دوست بنا لینا، ان کے فیسٹیولز میں ہم پارٹیسپیٹ کرنا، ان کی شریعتوں کو، ان کے رسم و رواج کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، اس کو اچھا سمجھنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی کرنے کے. تو اس سے ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے. اور میں بتا دوں، جہاد کا مطلب صرف جنگ کرنا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ اکثر لوگ جہادی کہتے ہیں. جہاد کا مطلب صرف جنگ، تلوار لے کے جنگ کرنا ایسا نہیں ہے. جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، کسی بھی چیز کے لیے اپنے نفس سے کوشش کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنا، راتوں کی نیند حرام کرنا، دین کے معاملے میں اپنے نفس سے، مال سے بھی جہاد کرنا ہے، جسمانی طاقت سے بھی کرنا ہے. تو اس کے بعد ہی اللہ کی فرمانبرداری ہم کر سکیں گے. تو آخری حد جہاد کی کیا ہے؟ تلوار اٹھانا ہے، دین کی توحید کا دین کا پھیلانے کے لیے، یعنی دین توحید کا پیغام بلند کرنے کے لیے تلوار اٹھانا، وہ آخری ہے جہاد. لیکن جہاد کا مطلب ہی آج کل بدل دیے لوگ. تو عورت کا جہاد کیا ہے آج کے دور میں؟ اپنی اولاد، گھر والوں کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہنا، تبلیغ کے لیے محنت کرنا، دین سیکھنا اور سکھانا اپنی نسلوں کو، یہ عورت کے لیے بہترین جہاد ہے. اور اس کے ساتھ شوہر، بیوی، بچے، یہ سب کی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود قرآن کا علم حاصل کرنے میں جو ٹائم لگا رہے ہیں نا ہم سارے ساتھیاں، یہ بھی جہاد ہے. آیت 17 میں مساجد اللہ سے مراد یہاں پر مسجد الحرام ہے. مگر اس آیت کے مطابق تمام مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کی تعمیر کروانا یہ صرف ایمان والوں کا کام ہے، نہ کہ کافروں کا. مشرک کا جو خود بتوں کو پوجتے ہیں، وہ کیسے ایک اللہ کی مسجدوں کی ذمہ داری لے سکتے؟ تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا کبھی بھی مشرکوں کی عبادت نہیں کرتا نا. تو مسجد آباد کرنے سے مراد صرف 5 وقت کی نماز ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ وہاں تو نمازوں کو قائم کرنا اور قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، اللہ کا ذکر کرنا، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، یہ ان سب کا مرکز ہونا چاہیے وہ، جیسے مسجد نبوی میں آج کیا جاتا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب صفہ دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے نا، تو اسی ایک چبوترا تھا، وہیں پر بیٹھ کے لوگ دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے. تو اب ہمارے لیے کیا ہے؟ مسجدوں میں صرف نماز پڑھتے، 4 فرض ادا کرتے نہیں اور نکل کے چلے آتے لوگ. مسجدوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، وہاں دین کی باتیں ہونا چاہیے، ساتھ میں بچوں کو اللہ اور رسول کی معرفت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر درس کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اور جس کا عقیدہ صحیح ہو وہی اللہ تعالیٰ کے گھر کی ذمہ داری اٹھانے پر اس کو اجر ملے گا.
जो शिरक करने वाले हैं, बिदअतें करने वाले हैं, वो चाहे मस्जिद तामीर कर लें या दिन रात मस्जिद की खिदमत कर लें, उनके अमाल ज़ाया होने वाले हैं, बेकार जाएंगे, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएंगे। क्योंकि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराना, बिदअतें निकालना, ये अल्लाह ताला को पसंदीदा है। यानी देखने वालों के लिए तो इनके अमल बज़ाहिर नेक लगते हैं, मसलन तवाफ़ करना, उम्रा करना, हाजियों की खिदमत करना, हाजियों को पानी पिलाना, उसको नेकी समझते थे लोग। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ क्या फरमा रहे हैं, ईमान के बग़ैर अमाल ऐसे है जैसे कागज़ के फूल की तरह है, जिनमें खुशबू नहीं होती। फूल तो खूबसूरत नज़र आते लेकिन खुशबू नहीं होती। तो इस तरीके से हमारा भी ईमान में अगर अमल नहीं है, सिर्फ कलमा पढ़ ली हम, तो फिर हमारा भी ईमान उस काबिल है जैसा होना चाहिए था, उस काबिल नहीं है जैसा होना चाहिए था। कागज़ की फूल की तरह खुशबू का जो होता ना, वैसा ही हमारा बेफ़ायदा ईमान रहेगा। तो अल्लाह ताला हमें अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए, ऐसा ईमान नसीब फरमाए जो उससे अल्लाह राज़ी हो जाए, उसका रसूल राज़ी हो जाए। आयत 18 में देखें, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला मस्जिद हराम के मुतवल्ली बनने के कौन लायक है वो बता रहे हैं। नंबर 1 देखें, जो अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाला हो, सबसे पहली चीज़ ईमान होना चाहिए। फिर दूसरा, आखिरत पर ईमान रखने वाला हो। तीसरा, जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से कायम करने वाला हो। चौथा, ज़कात अदा करने वाला हो। 5वां, सिर्फ अल्लाह ताला से डरने वाला हो, ना कि लोगों से डरे। ठीक है। इस आयत में अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखने के बाद जिन आमाल की अहमियत है वो बता दिया गया, जिससे हमें नमाज, ज़कात और तक़वा की अहमियत का पता चलता। हदीस मुबारक है, मस्जिदें अल्लाह का घर है, इसका हक़ अदा करना ज़रूरी है। और मस्जिद को यानी हक़ अदा करने में क्या है, सबसे पहली चीज़ उसको आबाद करना, उसको साफ़ सुथरा रखना, और हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है उसका एहतराम करना। जब तुम किसी को देखो मस्जिदों में नमाज के लिए पाबंदी से आता है, तो तुम इसकी ईमान की गवाही दो। मस्जिदें बनाना आसान हो गया है आजकल, मगर उसको आबाद करना नामुमकिन है आजकल, मुश्किल भी हो गया ना आबाद करना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम कि मैं ज़मीन वालों को अज़ाब करना चाहता हूँ, लेकिन अपने घरों को आबाद करने वालों, आपस में अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखने वालों और तहज्जुद के वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करने वालों पर नज़रें डालकर मैं अपने अज़ाब को हटा देता हूँ। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला कितने इनामत हम जैसे गुनाहगारों पर फरमा रहे हैं। देखें, क़यामत के दिन जिन लोगों को अर्श का साया नसीब होगा ना, वो 7 किस्म के लोग हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता। अटका रहने का मतलब क्या है, एक नमाज अदा करने के बाद फिर वो दुनियावी कामों में मशगूल होता, लेकिन फिर दूसरी नमाज का उसको इंतज़ार रहता, तो उसका दिल मस्जिद में लगा रहना अटका रहना कहते। और एक हदीस मुबारक में है, जो मुसलमान सुबह और शाम को मस्जिद में जाता है उसके लिए जन्नत की मेहमानी तैयार की जाती है, और जो खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मस्जिद बनाई उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाएगा। और मस्जिदों में कारोबार, गुमशुदा चीज़ों का ऐलान, खेल कूद के बारे में, खाने पीने की जगह ना बनाएं। लेकिन आजकल क्या हो रहा, कुछ भी किसी की चीज़ गुम गई, कोई बच्चा गुम गया, किसी का कुछ हो, तो मस्जिदों में ऐलान कराया जाता। और खाने पीने के लिए इफ्तारों में कितना इंतज़ाम किया जाता। रोज़े के बगैर में भी लोग खाने बैठ जाते हैं। जब रोज़ा है तो आप इतिकाफ़ की नियत कर लें, तभी तो आप मस्जिदों में खाना जायज़ होगा, वरना मस्जिदों को खाने पीने की जगह नहीं बनाना है। और शैतान अकेले इंसान को पकड़ता है, जैसे भेड़िया अकेली बकरी का शिकार आसानी से कर लेता ना, उसी तरीके से। तो इसीलिए हमें बाजमात नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया। जब हम एक इज्तिमाई तौर पर जमा होते ना, तो हमारी ताकत व ख़ुद की वजह से गैर कौम हम पर हावी नहीं हो सकती। तो इज्तिमाई ताकत को समझे, और घरों में भी अकेले अकेले खाने का रिवाज बन गया। पहले क्या होता था, एक दस्तरखान बस्ता एक टाइम पे बिछाया करता था और उस पर सारे घर वाले खाते थे। लेकिन आज जिसके दिल में जब आया, जिसको जब भूख लगी खा ले रहे हैं। तो इसीलिए हमारी ज़िंदगियों में देखें कैसे कैसे मौके हम ज़ाया कर दे रहे हैं। जो सुन्नत पर अमल करता उसको ये सारी नेमतें मिलती थी, लेकिन इज्तिमाई खाने ख़त्म हो गए हमारे घर से। इज्तिमाई बैठना, बात करना, इबादत करना, जिक्र करना, ये सब ख़त्म होते चले जा रहा। इसी वजह से आज हमारे ईमान की हालत दिन ब दिन गिरते चले जा रही। हक़ बात बोलने से डरने वाले और लोगों से डरने वाले, दुनिया की शोहरत चाहने वाले मस्जिदों के मुतवल्ली नहीं बन सकते। ये साफ़ क्लियरली अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए। तो हबशी औरत जो मस्जिद नबवी की सफाई करती थी, उसका जब इंतकाल हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था। जब बाद में पता चला कि वो औरत के बारे में मालूम करने पर तो उसका इंतकाल हो गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाज़ा खुद पढ़ाई थी। आयत 19 का देखें शान नुज़ूल। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, एक रोज़ मस्जिद नबवी के मिंबर के क़रीब कुछ मुसलमान जमा हुए थे, जिसमें से एक ने कहा, इस्लाम लाने के बाद मेरे नज़दीक सबसे बड़ा अमल हाजियों को पानी पिलाना है, और दूसरा मस्जिद हराम को आबाद करना है, तीसरा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह सबसे बड़ा अमल है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उन्हें जुम्मे के दिन मिंबर के पास आवाज़ ऊंची करने पर डांटा था। बाद नमाज जुम्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उसके बारे में दरियाफ्त फरमाए, तब यह आयत नाजिल हुई थी।
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ مسجد الحرام کی دیکھ بھال کا کام بھی کرنے کو ایمان و جہاد سے زیادہ اہم اور نیکی کا کام سمجھتے تھے، تو اور ان کو اس بات پر فخر بھی تھا۔ تو اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا، اللہ علم، یعنی ایک آیت کے کئی شان نزول ہو سکتے۔ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد الحرام کی خدمت کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہو؟ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشرک کا کوئی عمل چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، ظاہری طور پر اچھا لگے لوگوں کو، مگر وہ ہرگز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ جب کسی کا عقیدہ صحیح نہ ہو، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا نا۔ مثال کے طور پہ بڑے بڑے دواخانے بنا دیے، غریبوں کی مدد کرے، حج کو بھی بھیجے، لیکن وہ ایمان سے خالی ہے، تو ان کی یہ ساری خدمتیں ضائع ہو جائیں گی، ان کا اجر ان کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ خوشحالی دے کے ختم کر دے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے نا۔ تو ایسے کافر مشرک لوگوں کے جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی بلایات سے بچا لیتا، دنیا کی مشکلیں آسان کر دیتا، ان کو خوشحال زندگی دے دیتا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں ہے۔ ان کی دنیا کی خوشحالی دیکھ کے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ چاہیے تھے، آخرت میں بھی ان کو یہ ساری نعمتیں دی جائے گی۔ وہاں ایمان کے بغیر سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ یہاں مشرکوں کو ظالم کہا گیا ہے، وہ اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ مشرک کبھی مومن کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں یہ بات۔ آیت 20 بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ تینوں آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان والوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس میں سے 20, 21, 22 یہ تینوں آیتوں کو نوٹ کر لیں، اور یہ تینوں میں سے ملا کے آپ دیکھیں، پہلے کیا ہے، اس میں ہجرت کرنے والوں کے بارے میں ہے، دوسرا اللہ کی راہ میں اپنے جان مال سے جہاد میں حصہ لینے والے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کے درجے سب سے بلند ہے، اور اللہ کی رحمت، رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری ان کو دی گئی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے جو مومنوں کو ملنے والی ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں والی جنت حاصل کرنے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین کا علم سیکھنے یا دین کی خدمت کے لیے صبح شام نکلنے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں تمام چیزوں سے بہتر ہے، یہ کہا گیا ہے۔ آج ہم دنیا کی تعلیم اور اچھی جاب کو اصل کامیابی سمجھ رہے ہیں نا، لیکن اصل کامیابی کا معیار کیا ہے؟ یہاں پر اللہ کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، اور سیکھ کر دوسروں کو سکھانا ہے۔ صرف دین کے لیے صدقہ خیرات دے دینا کافی نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ ہے نا تو چیریٹی کر دیتے، مسجدیں بنا دیتے، کوئی یتیم خانے میں، کوئی مدرسے میں ڈونیشن کر دیتے، اس کو سب کچھ ہے سمجھ لیتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جان و مال دونوں سے آزماتا نا، تو ہمیں جسمانی محنت بھی کرنا ضروری ہے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہمیں گھر میں کبھی مہمان آ جاتے، کلاس کا ٹائم ہو جاتا، ہم کلاس نہیں اٹینڈ کر سکتے، نوٹس نہیں بنا سکتے، بچے بیمار ہو جاتے، سسرال کا مسئلہ ہو جاتا، مائکے کا کچھ رہتا، کچھ بھی رہتا نا، تو ہم اپنی نیند کی قربانی دے کے اگر دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو وقت ہم اس میں لگا رہے ہیں اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ تو نیند کا بھی قربان کرنا پڑتا، اپنا وقت دینا پڑتا، اور کہیں گھومنے پھرنے جانے کے بجائے ہم کو وہ وقت اب دین کی علم حاصل کرنے میں لگانا پڑتا۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے ضائع نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں میں لکھ رہا ہے۔ اور دین کی دعویٰ کا کام کرنا، یعنی دعویٰ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قیامت تک اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، نہ کوئی شریعت آنے والی ہے، تو ہم ہر امتی کی ذمہ داری ہے، جو کچھ آپ اسلام کے بارے میں سیکھ رہے اور جو آپ کو حقیقی علم ہے، سچا علم جس کا ہے، وہی بات ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر بدعت کی باتیں ہیں جو جس میں ہمیں شک ہے، علم پکا نہیں ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے نہیں معلوم ہے، اگر وہ ہم اشاعت کریں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ کے بجائے ہمارے لیے عذاب ہو جائے گا۔ تو احتیاط سے کام لیں، اپنی طاقت کے مطابق دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ گھر والوں کی مخالفت، شوہر، بچے، جاب، ان سب کے باوجود بھی ہم اگر اپنی آخرت کے لیے اگر دین سیکھنے میں وقت نکال رہے ہیں، یہ سب سے بڑا جہاد ہے عورت کے لیے اللہ کے راستے میں جو ہم کر سکتے۔ ٹھیک ہے، جنگ میں جانا اب وہ تو ہے نہیں نا، اب تو ہم مسلمان چاہ کے بھی جنگ میں نہیں جا سکتے نا، تو یہ تو ملٹری والوں کا، آرمی والوں کا کام ہو گیا۔ تب ہمارے لیے جہاد کے یہ بہت سارے راستے ہیں۔ جہاد کا مطلب صرف تلوار لے کے نکل جانا نہیں ہے، بلکہ دین کے راستے میں محنت کرنا، نیند قربان کرنا، اپنا مال لگانا، علم سیکھنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی اپنے نفس سے جہاد ہے۔ اور دین پر عمل کرنا، وہ 24/7 اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ اور گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا بھی ہجرت ہے۔ آج کل ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہو رہی ہے، لیکن دین کے لیے کسی کو علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہوئے دیکھ رہے نہیں نا، صرف دنیا کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بچوں کو لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے میلوں دور بھیجا جا رہا، لیکن دین سیکھنے کے لیے کبھی اپنے گھر سے دور کرے بچوں کو نہیں نا، تو سوچنے والی بات ہے۔
جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنتیوں کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، اے اللہ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی. تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بڑی نعمت تمہیں عطا کرتا ہوں اور وہ یہ ہے میری رضامندی. اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی عطا فرمائے. اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا. جو زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے رہے ان کو اللہ تعالیٰ کی ابدی رضامندی حاصل ہو جائے گی، تو وہ اصل کامیابی ہے. دنیا کے سامان خریدنے پر کچھ سال کی گارنٹی تو مل جاتی ہے، مگر ہماری زندگی کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا نا. مگر آخرت کی گارنٹی ہماری پکی کرنا ہے تو پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن و حدیث میں جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اور نیکیوں کے عمل کریں گے تب ہمارے لیے جنت کی گارنٹی پکی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر عظیم ہے، فرمایا اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اگر ہم کوتاہی کر رہے ہیں، دین پر عمل کرنا، علم سیکھنے میں وقت نہیں لگا رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں، تو یہ ہماری نااہلی ہے. اللہ تعالیٰ تو خزانوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے. ساری دنیا بھی اگر ایمان لا لیں گی تو اس کے خزانے میں عطا کرنے پر بھی کمی نہیں آئے گی، اور اگر سارے لوگ مشرک بن جائیں گے تب بھی اس کی شان میں کمی نہیں آئے گی. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے، اپنے نفس کو آگ سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ سوچ لے. قرآن کی تعلیم حاصل کر کے نہ ہم کسی پر احسان کر رہے، نہ ہم فخر کر سکتے کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، دوسرے تو یہ بھی نہیں کرتے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیا کہ ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے، اس کا موقع ہمیں مل رہا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ اس کو زندگیوں میں اپلائی کریں اور دوسروں کو دعوت دین دیں. آیت 23 میں اے ایمان والو اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا نا کہ باپ ایمان لاتا تھا تو بیٹا نہیں لاتا تھا، بیٹا ایمان لایا تو باپ نہیں لاتا تھا، کسی کی بیوی ایمان لائی تو شوہر نہیں لاتا تھا، کسی کا شوہر ایمان لا لیا تو بیوی نہیں لاتی تھی. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان نہیں لائے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں لایا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں لائی. تو ایسا ایمان والوں کے ساتھ میں بھی ہوتا تھا. تو اگر تم ان سے رشتہ داری رکھو گے تو دلی دوست بناؤ گے تو گناہ گار ہوں گے. یعنی جب ان لوگوں کے ساتھ میں اگر وہ ایمان نہیں لانے کے باوجود بھی اگر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، دوستی رہیں گی، جیسا رشتہ پہلے تھا ویسا رہیں گا، تو ظاہر سی بات ہے ایک نہ ایک دن ان کی پیار محبت میں وہ لوگ پھر سے آپ کو دین سے گمراہ کر کے وہ اپنے دین میں واپس لے سکتے. تو اسی لیے ہمیں ان سے گہری دوستی رکھنے سے منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے نا وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر فیصلہ، ہر حکم جو دے رہا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے. شاید کبھی ہمیں اپنی سمجھ میں نہ آئے، ہماری نااہلی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی بندوں کے لیے حکم دیے ہیں نا وہ ہمارے اپنے بھلے کے لیے. بھلا یہ ہمیں آج نہ سمجھ میں آئے لیکن آخرت میں اس کو ضرور ہم سمجھیں گے. لیکن جب سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا نا، تو اسی لیے وقت رہتے ہوئے ہمیں موقع مل رہا ہے دنیا میں. ایک ایک سانس ہماری قیمتی ہے، ایک ایک سانس کو ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگانا چاہیے. تب ان آیت سے ہمیں کیا بتایا گیا؟ مومن کے لیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی اہمیت ہونی چاہیے، نہ کہ خونی رشتوں کی. ہاں، ایمان کے بعد آپ ایمانی رشتوں کی قدر کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی نہ بھی ہو، خون کا رشتہ نہ بھی ہو، لیکن ہم قرآن کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو دیکھے نہیں لیکن ایک دوسرے سے محبت ہے، ایک دوسرے سے خیر خواہی ہے. تو یہ محبت ہماری قرآن کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. تو انشاءاللہ ایسی محبت کی اللہ تعالیٰ قدر کرے گا. تو یعنی خونی رشتوں کی اہمیت سے زیادہ کیا ہونا ہے؟ ہمیں ایمان کی اہمیت ہونا ہے، یہاں پر بتایا گیا. تو آج مسلمان لڑکے لڑکیاں غیر قوم کے لڑکوں سے شادیاں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. لڑکے بھی کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی کر رہی ہیں. یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کو علم نہیں ہے دین کا. آخرت، دنیا تو چند دن کی ہے لیکن آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کی برباد ہو رہی نا. تو ایک میان میں دو تلوار کبھی بھی نہیں رہ سکتے. اسی طرح ایک مومن کے دل میں اللہ کی محبت اور مشرک کی محبت نہیں ہو سکتی، یا پھر غیر اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی نا. تو آیت 24 میں دیکھیں، اس آیت میں وہ قریب ترین رشتہ دار جس کے ساتھ زندگی کے دن رات گزارتے ہیں، جیسے باپ، بیٹا، بھائی، بہن، بیویاں، خاندان والے، قبیلے والے، مال، دولت، تجارت، یہ سب ہے نا، اور گھر جس میں تم رہتے ہو، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں. مگر ان کی محبت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد سے روکتی ہے تو پھر یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا وہ چھیننے پر بھی ٹائم نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کن کہہ کے ساری نعمتیں چھین سکتا. اور فسق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، ہم نمازیں وقت پر نہیں پڑھ کے، نمازوں کو ضائع کر کے، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل نہیں کر کے، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھ سکتے کہ ہمیں کامیابی عطا کرے، جنت عطا کرے؟ نہیں نا. نافرمانی کرنے والے ہمیشہ ہدایت سے محروم ہو جاتے.
تو محروم ہو کے اللہ تعالیٰ جس کو محروم کر دے اس کو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہدایت پر نہیں لا سکتی. تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ راضی کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ اپنے خونی رشتے، اپنے قریبی دوست، دلی دوست ناراض کیوں نہ ہو جائے، ہونے دیں، مگر اللہ کو راضی کرنا ہمارا مین زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اس آیت میں 8 چیزوں کی محبت تم کو 3 چیزوں یعنی اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے اگر زیادہ عزیز ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے تیار رہو کہا گیا ہے. ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنے نفس کے بعد سب سے زیادہ محبوب چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں کسی کے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب تم مومن ہو. تو آپ اس حدیث سے دیکھیں کہ کیا ہمیں واقعی میں نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے. میں کہوں گی کہ ہمیں تو اتنی محبت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. جب تک اللہ کے رسول سے اتنی اگر محبت نہ ہو جائے، اپنی جان سے اپنے لیے جو چیز پسند کرتے وہ سب سے زیادہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور رسول کی محبت جیسا حق ہے ویسا پیدا فرما، آمین یا رب. فتح مکہ رمضان المبارک 8 ہجری میں ہوا تھا. اس کے 18 یا 19 دن بعد شوال میں یہ واقعہ پیش آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. آیت 25 کو دیکھیں، سورہ توبہ آیت 1 سے 6 تک جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ پھر اس کے بعد آیت 25 میں اس کی کنٹینیویشن ہے. بہت ساری جگہوں میں مثلاً بدر، جنگ بدر، احد، احزاب، خیبر میں مسلمانوں کو فتح دی گئی تھی. تو حنین سے بھی مراد مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے. جرہم قبیلے کے آدمی کے نام پر یہ وادی تھی. اس کے بیٹے حوازن اور سخیر تھے اور اسی کی اولاد وہاں رہتی تھی. اور یہ دونوں قبیلوں میں تیر اندازی میں بہت یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں بہت مشہور تھے. جب مکہ فتح ہو گیا تو انہیں مسلمانوں سے ڈر ہوا اور وہ حملہ کرنے مسلمانوں پر تیاری کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو شوال کا مہینہ تھا، کچھ میرے خیال میں شوال کا تھا، 12,000 کا لشکر لے کر نکلے تھے. تو حنین والے اپنے تیر انداز کو چھپا دیے تھے. تو مسلمانوں نے اپنی تعداد پر فخر اور خوشی ظاہر کی تھی. خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے نا، تو خوش فہمی میں کبھی کبھی مبتلا ہو جانا انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا. تو ان کی کثرت پر اعتماد تھا اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر توکل نہیں کرے تھے. تو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی اسی وجہ سے جب مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے تھے نا تو اچانک تیر اندازوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا تھا. تو 12,000 کے لشکر سے صرف 100 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اشعار پڑھے. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے حکم پر آواز لگائی. بیت رضوان والوں کو تو پھر مسلمان واپس آ کر جنگ میں شامل ہو گئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکینت نازل فرمائی، فرشتے نازل ہوئے تھے. جب کافروں کا ڈر دل سے نکل گیا تھا اور فتح حاصل ہوئی تھی. یعنی 10,000 مدینے سے آئے تھے، 2,000 مکہ کے تھے. یعنی یہ طائف کا جو واقعہ ہے نا اس میں بتا رہی ہوں. یہ ایک ہی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی دشمن کے مقابلے میں. تو فخر آ گیا تھا. تو بعض نے یہ کہہ دیا کہ آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کبھی انسان اپنی طاقت پر غرور فخر کرتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام سامنے بتا دیتا ہے. تب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کثرت پر، ہمارے یعنی مال کا پاور پر یا وسائل پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. فخر سے بچیں، غرور تکبر سے بچیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ پورا ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے. راستے بھی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اسباب بھی بناتے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ وہاں سے ہمارے مسئلوں کا حل بھی نکالتے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کشادگی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ ہو جاتی تھی. بھگدڑ مچ گئی تھی تو لوگوں میں تنگ ہو گئی تھی زمین. کیونکہ اللہ تعالیٰ پر جب توکل کرتا نا انسان تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے جیسے اللہ چاہا اس کا حکم نازل ہوتا اور فرشتوں سے بھی مدد فرما سکتا. لیکن انسان کبھی بھی اپنی ظاہری اسباب پر، اپنی ظاہری طاقت پر، اپنا مال پر، اپنی دولت پر، اپنی اولاد پر کبھی بھی فخر نہیں کرنا چاہیے. نہ ہی کبھی اپنے علم پر، کیونکہ ہم قرآن کی کلاس جوائن کر لیے، ہمارے 10 پارے ہو گئے، ہمیں قرآن تو سمجھ میں آ رہا، دوسروں کو تو اتنا بھی نہیں آ رہا. یہ بھی ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے. اگر کبھی ایسا آ رہا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ وقت ہم کبھی غفلت میں گزار سکتے تھے، کسی بیکار کی فضول باتوں میں گزار سکتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں قرآن سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. ابھی قرآن کے تو ہم درجات
جو ایمان کا ہے نا اس کے ہم ابتدائی مرحلوں میں سمجھیے. ابھی تو قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم پہلا قدم اٹھائے. جتنا زیادہ قرآن کو آپ پڑھتے جائیں گے اتنا ہی سمندر کی تہہ تک پہنچیں گے. تو جتنے ہیرے موتی جواہرات جو قیمتی حاصل ہوتے ہیں نا, اسی طریقے سے قرآن کی بھی نعمتیں ہمیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ سفر ہمارا صرف آج اور کل تک کا نہیں ہے, بلکہ آخری سانس تک استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جاری رکھے, یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. آیت 26 میں دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی. سکینت کسے کہتے ہیں؟ یعنی مشکل سے مشکل حالات میں بھی اگر آپ کا دل سکون ہے, اطمینان ہے, آپ کو سکون سے نیند آ رہی, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی. تو دلی سکون و اطمینان یہ پیسوں سے نہیں حاصل ہو سکتا نا. بڑے بڑے مالداروں کو پھر نیند کی دوائیں لینا نہیں پڑتا تھا, سلیپنگ پلس لینا پڑتا, ڈپریشن میں رہتے. کوئی کافر لوگ, مسلمان بھی لوگ آج کل شراب پی کے اپنے آپ کو اطمینان کی نیند سونا چاہتے. لیکن جو مومن ہوتا نا, اللہ تعالیٰ جنگ کی حالات میں بھی ان کے دلوں پر, ان کے دماغوں پر جو سکینت طاری فرمائی تھی, سکینت نازل فرمائی تھی, اس کی وجہ سے جنگ جیسے میدان میں بھی صحابوں پر اونگ طاری ہو رہی تھی. یعنی ٹینشنوں میں جب انسان کو نیند آتی, اگر نیند ہے بھی تو غائب ہو جاتی نا, تو جنگ کے میدان میں بھی اگر صحابوں پہ نیند کی اونگ طاری ہو رہی, تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت تھی. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر بھیجے تھے جو کافروں سے جنگ کر رہے تھے. عام انسان تو انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے نا, مگر جس کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہا وہی فرشتوں کو دیکھا تھا. تو جنگ کے بعد مشرکوں نے بیان کیا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کے منہ میں اور آنکھوں میں مٹھی پڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی لی تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھینکی تھی, تو جو کافروں کے آنکھ اور منہ پر جا کر پڑی تھی. تو یہ پھینکنا تو ایک ظاہری اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا اللہ کے حکم سے, لیکن اس کو کافروں کے منہ پر, آنکھوں پر پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا. تو اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے. سارے مسلمان بھاگ رہے تھے, مگر آپ آگے بڑھ رہے تھے مشرکوں کی طرف. تو یہ اللہ پر توکل تھا. صرف 80 مہاجر و انصار آپ کے ساتھ تھے 12,000 میں سے. تو مسلمانوں کو واپس جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ندا لگائی, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے, جس کی آواز بہت زیادہ اونچی تھی, تو ان کو بھی حکم دیا کہ تم مسلمانوں کو آواز دو. جیسے ہی مسلمان آواز سنی, اپنی غلطی کا احساس ہوا اور جم کر لڑائی کی. تو 6,000 کافر قیدی بنائے گئے. بہت سے سردار بھی تھے اس میں جو مسلمان ہو گئے. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہیں چھوڑ دیا گیا. ان 3 آیات میں جنگ حنین کا واقعہ مختصراً بیان کیا گیا. اب ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر؟ مومن کو پہلے اللہ پر توکل ہونا چاہیے, پھر ظاہری اختیار جو بھی اسباب ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے, اور مگر توکل پھر کس پہ ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. نہ ہماری شان پر, ہماری جائیداد پر, نہ ہمارے مال پر, ہماری خوبصورتی پر, نہ ہماری طاقت و قوت پر, نہ اولاد پر. جو کچھ کرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, ظاہری اسباب اختیار کر کے توکل اللہ پہ کرنا, یہ مین ہمارا آج کے لیسن میں سبق ہے ہمارے لیے. آیت 27 میں دیکھیں, پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نازل فرمائی, جسے چاہے توبہ کی توفیق دی, جسے چاہے سزا دی. شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے بدر والے دن کا بدلہ لینے کے لیے. جب انہیں موقع مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کا, تو دیکھا کہ دائیں طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بائیں طرف حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں پیچھے سے گیا, آپ کی نظر اس پر پڑ گئی. شعبہ یہاں آؤ کہا, تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی تھی اور حکم دیا جا کر کفار سے لڑو. جب وہ جنگ سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ان کے دل کی باتیں بتا دی. سبحان اللہ. تو حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی چیز آسمان سے چونٹیوں کی طرح اتر رہی تھی. واللہ ہمیں یقین تھا کہ یہ آسمانی مدد آ رہی ہے مسلمانوں پر. تو اس جنگ میں مال غنیمت اور قیدی بنائے گئے تھے جو تقسیم بھی ہو چکے تھے. مشرکین نے اس کو واپس لینے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت لے کر جاؤ یا اپنے قیدی. ان لوگوں نے قیدی لینے تیار ہوئے جس میں ان کی بیوی بچے وغیرہ تھے. پھر آپ کے حکم پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے غلاموں کو واپس دے دیا. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے توبہ کی توفیق دے کر مسلمان بنا دیا, جسے چاہے ویسے ہی کفر میں چھوڑ دیا. اور ایک بات میں یہ کلیئر کر دوں, مشرک صرف مسجد الحرام میں نہیں جا سکتے, کیونکہ مسجد نبوی میں سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ رکھا تھا جب تک کہ وہ ایمان لے آئے. تو مشرک دنیا کی دوسری مسجدوں میں داخل ہو سکتا ہے سوائے مسجد الحرام کے. اللہ علم. چلیں آیت 28 کی دیکھیں. بے شک اے ایمان والو, مشرک ناپاک ہے, وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے پاس بھی نہیں آئیں گے.
یہ صرف خاص مسجد الحرام کے لیے ہے۔ ناپاک سے مراد عقائد و اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہے، شرک کی وجہ سے انہیں ناپاک کہا گیا ہے۔ جبکہ نہائیں گے، دھوئیں گے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے تو پاک نہیں ہو جائیں گے، ان کے پاس ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے وہ ناپاک ہی کہلائیں گے۔ اگر مفلسی کا ڈر ہے تو تم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے فضل و کرم سے تمہیں دولت مند کر دوں گا۔ 9 ہجری میں اعلان برات کے ساتھ یعنی 9 ہجری میں اعلان برات کیا گیا تھا۔ مکہ میں ساری دنیا سے حج کی وجہ سے جو تجارت کے لیے لوگ اکثر آتے تھے نا کثرت سے، تو اس میں مشرکین بھی آئے تھے، تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب ہماری تجارت متاثر ہوگی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور آہستہ آہستہ سارا عرب مسلمان ہو گیا اور تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ تو اسی لیے ہمارے پاس بھی تجارت میں برکت رکھی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات جب میں کثرت سے مال آیا تھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی۔ اگر کسی مسلمان کو مفلسی کا خوف آئے گا یا روزی کمانے میں حلال یا حرام کی درمیان فیصلہ کرنے کا، تو کبھی نہ یہ سمجھے کہ یہ موقع چلا جائے گا تو پھر میرا ہاتھ سے پیسہ چلا جائے گا۔ نہیں، آپ حلال کمائیے، حلال کما کے آپ اپنی بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانے کی کوشش کریے، وہ حلال میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت ادا کریں گے کہ وہ آپ کے سارے اخراجات کو پورے کر دے گا۔ اگر آپ حرام کما لیں گے آپ کے بیوی بچوں کے لیے مدد کرنے کے لیے، ان کے اخراجات، ان کی ضرورت، ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، تو آپ یقین رکھیے وہ مال سے برکت نہیں رہنے کی وجہ سے وہ تو بیماریوں میں چلا جائے گا، یا پھر آپ اس کے باوجود میں بھی وہ بیماریوں سے ساری چیزیں خریدنے کے باوجود بھی دلی سکون، دماغی سکون آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرام میں برکت نہیں رکھی بلکہ حلال میں برکت رکھی۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور حلال کمائی سے ہی اپنے بچوں کی، اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کے شوہر رشوت لیتے دیتے اگر ایسا ہے تو بیوی کا کام ہے کہ ان کو حوصلہ دیں کہ جتنی آپ کی گنجائش ہے اتنا ہی کمائیں، حرام سے بچیں، ہم اسی پر اکتفا کریں گے، ہم اسی پر توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی میں برکت دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر بیویاں بیجا ضرورت کریں گی، فرمائشیں کریں گی، فیشن کے حساب سے ہر بار کپڑوں کی ڈیمانڈ کریں گی، گھر کے سامان بدلتے جائیں گی، اگر ہسبینڈ کی گنجائش ہے تو کریے، اگر نہیں ہے، اگر آپ کریں گے تو لا ملہا ہسبینڈ گھر میں بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز کرے بغیر وہ پیسہ کمانے میں لگ جائیں گا، تو سبب آپ بنیں گے نا۔ تو ہم عورتیں توکل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر، جتنا کچھ حلال ہے اس پر صابر اور ثابت قدم رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو سکون، جو نعمت جو ہمارے جسم کو نشو نما کرنے کے لیے حلال کمائی میں رکھی نا، حرام کمانے کے بعد دیکھیں کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے بیماریوں میں، نئی نئی بیماریوں میں مبتلا رہتے، تو ایسی کمائی کا کیا فائدہ، ایسا پیسے کا کیا فائدہ جو ہمیں دلی سکون نہ دے، دماغی سکون نہ دے، نہ ہماری جسمانی صحت رہے۔ پیسہ کما کر بھی آپ بیماریوں کی وجہ سے آپ کھا نہیں سکتے، اس کا پرہیز، اس کا پرہیز، شوگر والے پیشنٹ شکر نہیں کھا سکتے، اپنی پسند کی چیزیں نہیں کھا سکتے، تو اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حلال کمائی پہ اکتفا کریں تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں گے، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم انجوائے کر سکیں گے نا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں مفلسی کا ڈر کبھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ جتنا ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ تو رزق میں مل کر رہے گا۔ کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ موقع چلا جائے گا تو پھر ہمیں دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، انشاءاللہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال سے آزمانا چاہتا تو وہ بھی اس کی مصلحت ہے، اگر وہ ہمارے صبر شکر کرتے ہوئے دیکھیں گا تو اس میں اللہ تعالیٰ چاہے تو برکت بھی دے سکتا، کبھی فقیر کو بھی بادشاہ بنا سکتا اللہ تعالیٰ، بادشاہ کو بھی فقیر بنا سکتا۔ تو دیکھتے نا کبھی کبھی مال میں، کاروبار میں بڑے بڑے بزنس مین کا لاس ہو جاتا تو پھر وہ کھانے کے لیے بھی محتاج ہو جاتے ہیں، ویسے ہم نے دیکھا ہے زندگی میں، اور آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے۔ تو جو غریب مفلس رہتا اس کو اللہ تعالیٰ اتنا مال عطا کر دیتے کہ ہم بتا نہیں سکتے، کیونکہ کبھی کبھی ایمان کی آزمائش کے لیے بھی مال میں کمی، رزق میں کمی دے کر بھی آزمایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے اور جو آزمائش میں ہمیں مبتلا کرے اس پر ثابت قدم رہنے والا بنائے، آمین یا رب۔ آیت 29 کو دیکھیں، اس آیت میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ رسول کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے۔ یہ ہے یہود و نصارہ کی صفات، جن کے پاس اللہ کی کتاب میں یہ سارے احکامات ہونے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ایسے لوگ مسلمانوں کو جزیہ ادا کر کے، یعنی سالانہ طور پر جزیہ ادا کر کے مسلمانوں کے ملک میں رہ سکتے، اور ان کی جان و مال کی حفاظت مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اور مشرکین مکہ کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی، ان کو جزیہ دے کر رہنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ وہ 4 مہینے کے بعد وہ ملک خالی کر کے چلے جانا تھا۔ تو ان کو چاہے تو 4 مہینے میں اللہ کا علم حاصل کر کے، غور و فکر کر کے، ایمان لے کر توبہ کر لے کے تو ایمان لا لیں گے تو ان کو پھر مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا حق تھا، نہیں ہے تو پھر وہ ملک سے باہر چلے جانے کا تھا۔
अल्लाह के अलावा किसी और को उसके साथ शरीक ठहराना, मसलन यहूदी क्या करते थे, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा समझते थे। हज़रत ईसाई क्या समझते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा, 3 खुदाओं में का एक कहते थे। और ये भी अल्लाह ताला के साथ शिरक करना है, जिससे अल्लाह ताला पाक है। ना अल्लाह ताला का बेटा है, ना बाप है, ना बीवी है, ना बच्चा है। जो खालिक है, जो मालिक है, जो कुन कहने से सारी दुनिया वजूद में आई, कुन कहने से सारी दुनिया फना हो सकती, तो उसको क्या ज़रूरत है बेटे की, बीवी की, बच्चे की, बताइए। तो ऐसा ईमान काबिल कबूल नहीं है जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते। तो आज कई मुसलमान भी आखिरत पर ईमान नहीं रखते, मसलन कहते हैं कि जन्नत जहन्नम कुछ नहीं है, जो अच्छे काम करेंगे उनकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, वही उनकी जन्नत है, जिसकी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजरी वही उनकी जहन्नुम है वगैरह। नौज़ुबिल्लाह, ये मोमिनों का रवैया नहीं होना चाहिए। जिसको अल्लाह और रसूल ने हराम करार दिया, उसके अलावा भी वो अपने पीर व मुर्शिद की बातों को जो हराम है हलाल समझते, और वो जो चीज़ से मना किए उसको हराम समझ लेते, जबकि वो इस्लाम में हराम नहीं होती, लेकिन उनके पीर मुर्शिद कहने से उस बात को ऐसा पत्थर की लकीर समझ लेते। तो इन सारी चीज़ों से बचना ज़रूरी है। और कभी आप बोल के देखें उनके पीर मुर्शिदों के बारे में, वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं, आपसे दोस्ती तोड़ लेते। हमें कोई परवाह नहीं है, हमें अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया वालों को राज़ी करना नहीं है। हमारा मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, चाहे उससे हमारे अपने रिश्तेदार, अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपने दोस्त अहबाब, चाहे करीबी रिश्तेदार नाराज़ क्यों ना हो, चाहे होने दें, लेकिन हक़ बात हमें कहना चाहिए। आइए, और यह क्या है मालूम है, जो पीर मुर्शिद जो बोल देते ना, उनकी इबादत करना, उन्होंने जैसा बोले वैसे रस्म रिवाज करना, धागे बांध लेना, गलों में तावीज़ें लटका लेना, वजीफ़े उन्होंने जो बताए वो पढ़ लेना, ये सब उनकी इबादत और शिर्क कहलाता। तो इस आयत में वाज़ह कर दिया गया है कि इंसान जब इस तरह ईमान ना रखें जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों के ज़रिए से हमें बताया है, जैसा कि कुरान और हदीस दोनों की अहमियत बताई गई है। कोई रसूल अपनी मर्ज़ी से कोई बात भी नहीं बताता, ना कोई हदीस अपनी मर्ज़ी से कोई रसूल बनाया है। अल्लाह का हुक्म रहता, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन लोगों ने बिना किसी रद्द बदल के हम तक पहुँचाई है। तो यहूद उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा इसलिए कहते थे क्योंकि जब वो अमालिका कौम बनी इसराइल पर गालिब आ गई तो उनके बड़े उलमा को क़त्ल किया गया था, तो बहुत रोते थे, उन आँखें और पलकें सफ़ेद हो चुकी थी। तो उन्होंने देखा एक औरत रो रही थी, उसकी वजह पूछने पर वो बताई, मुझे अब कौन खाना खिलाएगा, तो मेरे कमाने वाले मर गए। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा, तुझे पहले खाना कौन खिलाता था? तो उस औरत ने कहा, अल्लाह ताला ने। तो उस औरत ने कहा, बनी इसराइल को इल्म कौन सिखाता था? तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को इशारा मिल गया। फिर वो अपने हाथों से तौरात लिखी थी, जिसकी वजह से उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहने लगे। तो सारे यहूदी उनको अल्लाह का बेटा नहीं कहते थे, बल्कि दूसरे यहूदी बोलने वालों को रोके भी नहीं, यानी जो ऐसा गुनाह का काम कर रहे हैं उनको रोकते भी नहीं थे, बस बोलते भी नहीं थे, एक न्यूट्रल तरीक़ा इख्तियार कर रखे थे। इसीलिए अज़ाब में सब लोग शामिल हो गए थे। देखिए, आज के सबक में हमें अल्लाह और रसूल पर ईमान लाना, अल्लाह के कलमा बुलंद करने के लिए जिहाद करना और फिर अल्लाह पर तवक्कल करना, ये हमें बताया गया। और ये जो आयत है ना, जब कभी हमें इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती, मसाइल आते, दिली सुकून नहीं होता, तो आयत सकीना जितने भी कुरान में नाजिल हुए ना, वो हमें पढ़ने से ना एक दिली सुकून और आराम की नींद आती। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मोमिनीन। इसका मतलब क्या है? फिर अल्लाह ने अपने रसूल पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई, यानी इत्मीनान और साबित क़दमी, और मोमिनों पर भी, यानी जो इस वक्त आपके पास थे वो उनके लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की मदद फरमाई थी। तो आप भी आप करके देखें अल्लाह पे तवक्कल, मुश्किल से मुश्किल हालात भी आ जाए ना, तो ये आयत सकीना जो जितनी है ना कुरान में, उसको आप पढ़ के देखें, फिर आपका दिल किस तरीक़े से इत्मीनान से सो भी सकते हैं आप, खा भी सकते हैं, आपकी दिली सुकून हो जाता है। फिर अल्लाह ताला क्या करें, जो कोई अपनी जानों पर जुल्म सितम करे वो लोग तौबा करें। अल्लाह ताला को तौबा करने वाले बंदे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला गफूर रहीम है। अल्लाह ताला चाहे समंदर के बराबर भी अगर हमारे गुनाह होंगे तो वो माफ़ करने पर खातिर है, और अल्लाह ताला माफ़ करने को पसंद करता है। लिहाजा हम भी एक दूसरे में जो आपसी ताल्लुक़ात ख़राब हो चुके उसको हम दीन के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा सबक यहीं पर हो रहा है। जब कभी ईमान की बात आ जाती ना, वहाँ पर हम अपने रिश्ते नाते दोस्ती को मायने नहीं देना, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना, बल्कि दीन की जब बात आती है समियाना वाताना। तो मोमिन वही है जो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करेगा। तो इंसान सिर्फ कलमा पढ़ लेने से, किसी के मुरीद हो जाने से हम जन्नत में चले आएंगे ऐसा सोच के बैठे ना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता।
ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی دیں گا، اور وہ آزمائشوں پر ثابت قدمی کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اکثر لوگ کیا سمجھ لے کے بیٹھے ہوئے معلوم ہے، ہم کسی کے مرید ہو جائیں گے تو قیامت والے دن وہ ہماری بخشش کروائیں گے، وہ ہماری سفارش کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کروا سکتے، یہ یاد رکھیں۔ جس کے اعمال اس کو پیچھے رکھ دے، اس کا نسب کسب کوئی بھی اس کو کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے، قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہم فقہنا فی الدین کا مطلب اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یعنی ہم جیسے کمزور ناتواں لوگ ہیں، ہمارا علم تو کچھ معنی نہیں رکھتا نا، ہمارا علم جیسا اللہ کا علم میں جو چیزیں ہیں وہ ہم نہیں جان سکتے جب تک اللہ تعالیٰ خود ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، غرور تکبر سے بچائے، ہمیں سچے مومن بنا دے اور نماز کو قائم کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کی شرعی حدود پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جب بھی ہم کو لینا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔